बुजुर्ग जिनको हम बाबा जी कहते थे, इनका पूरा नाम एहसान शाह था, मगर इलाके के तमाम लोग इनको बाबा जी या फिर बाबा साहिब कहकर पुकारते थे। वो निहायत मुत्तकी और परहेजगार इंसान थे। अरसे से मोहल्ले के बच्चों को दीनी तालीम देते और कलाम पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाते थे। इस फरीजे का वो कोई मुआवजा नहीं लेते थे। एक दफा का जिक्र है, मैं गली में खेल रही थी। बाबा साहिब मस्जिद से निकले। मुझे गली में लड़कियों के हमरा कूद फांद करते देख इनका चेहरा संजीदा हो गया और मेरे करीब आकर बोले, बेटी अब तुम गली में निकलना बंद कर दो और घर में रहा करो, जरा अपना हाथ तो दिखाना। मैंने अपनी हथेलियां सामने कर दी। वो झुककर इन्हें मार्क से मेरे हाथों की लकीरों को पढ़ने लगे। बेटी तुम पढ़ने की तरफ ध्यान दिया करो, तुमको कामयाबियां मिलेंगी, तुम एक आला मकाम पाओगी, लेकिन आगे चलकर घर की जिम्मेदारी तुमने उठानी है। एक और बात है, वो मैं तुम्हारे वालिद साहब या वालिदा को बताऊंगा। मैंने अम्मी जान से कहा, बाबा जी ने मुझे गली में खेलने से मना किया है। आप इनसे पूछें कि उन्होंने मुझे क्यों मना किया, जबकि और लड़कियां भी तो खेलती हैं। अम्मी फौरन बाबा साहब के पास गई और इनसे पूछा। वो बोले, तुम्हारी गुड़िया बड़े नसीबों वाली है, ये आला तालीम हासिल करेगी, कोई मनसब पाएगी, लेकिन इसकी शादी बहुत देर में होगी। घरेलू खुशियां इसके मुकद्दर में कम है, इसलिए मैंने कहा है कि ये खेल कूद में वक्त जाया करने की बजाय पढ़ाई की तरफ ध्यान दे तो अच्छा है। अम्मी जान तो बाबा जी की बहुत इज्जत करती थी। इनकी बातें सुनकर सहम गई। घर आकर मुझसे कहा कि गुड़िया तुम बाबा जी की नसीहत याद रखना, कभी पढ़ाई से गफलत मत करना। इंसान जिस बात पर तवज्जो दे, कामयाबी मिलती है। मैं भी पढ़ाई पर तवज्जो देने से क्लास में अव्वल आने लगी। अब स्कूल में मेरा एक नुमाया मकाम था। मेरी शख्सियत में भी रोज बरोज निखार आने लगा। अब जो भी मेरी जानिब नजर भरकर देखता, माशाअल्लाह जरूर कहता था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। मैंने मैट्रिक में पोजीशन ली। यूं मैं कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती गई। वो दिन भी आ पहुंचा जब मैंने मुकाबले का इम्तिहान पास कर लिया और बेहतरीन इंटरव्यू दिया। तभी आला मनसब पर मुलाजमत मिल गई। बाबा एहसान साहब की दुआएं और बातें पूरी हुई। मैं आला मनसब पा चुकी थी। वालिदैन मसरूर थे, खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इन्हीं दिनों मेरे लिए दूर के अजीजों से एक रिश्ता आ गया। लड़का तालीम याफ्ता और आला ओहदे पर फाइज था। मैंने अहमद मीर की सूरत नहीं देखी थी। इनका चर्चा था कि वो बहुत खूबरू है। टक्कर का रिश्ता किया आया। अम्मी और अब्बू खिल उठे और ये रिश्ता कबूल कर लिया। मंगनी को 6 माह हुए थे कि वो शादी की तारीख मांगने आ गए। मैं अभी शादी ना करना चाहती थी। मैंने खुदा से गिड़गिड़ा कर दुआ की कि कुछ अरसा शादी टल जाए, ताकि मैं बगैर किसी झंझट के मुलाजमत करूं, थोड़ी रकम जोड़ लूं, ताकि शादी पर अखराजात के लिए मेरे वालिदैन को दिक्कत ना हो। दरअसल मेरी तबीयत और मिजाज कुछ इस किस्म का था कि तब्दीली से घबराती थी। एक तरह का लाइफ स्टाइल अपना लेती थी, फिर उसे बदलने का नाम न लेती थी। ये हालत थी कि अपने कमरे के सिवा मुझे और कहीं नींद न आती थी। मैंने अल्लाह से सिर्फ चंद दिनों की मोहलत मांगी थी। दुआ कबूल हो गई, लेकिन किस तरह, जिसने सुना इसके रोंगटे खड़े हो गए। अमीर अहमद इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे थे कि इनकी कार एक ट्रक से टकरा गई और वो मौके पर जान बहक हो गए। वो भी उस वक्त जब उसके वालिदैन हमारे घर शादी की तारीख लेने आए हुए थे। मुझे दुख था, मैंने क्यों शादी में अल्लाह ताला से ताखीर की दुआ की, रो रो कर देर चाही, वालिदैन की खुशियों को नजरअंदाज किया। वो वालिदैन जो मुझ पर जान निछावर कर सकते थे, इनकी जिम्मेदारियों को ना समझा। जमीर मुझे मलामत करता था, जैसे मैं ही इनकी मौत की जिम्मेदार थी। हालांकि मौत हयात अल्लाह के हाथ में है और हर काम उसी की मर्जी से होता है। दुआ और बद्दुआ भी उसी की मर्जी से कबूल होती है। काफी दिनों तक हमारे घर में सोग की सी कैफियत रही। अम्मी अबू बेहद रंजीदा थे और अमीर अहमद के वालिदैन के दिलों में तो सफ़े मातम बिछी हुई थी। मैंने मुलाजमत में दिल लगा रखा था। वक्त अच्छा गुजर रहा था। मेहनत और लगन से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती थी। दफ्तर वाले मुझसे खुश थे। जिंदगी की एक रूटीन बन गई थी। एक तरह से रोजो शब गुजर रहे थे कि एक दिन दफ्तर से एक लेटर मिला। ट्रेनिंग के लिए कराची जाना था। क्या बताऊं कितनी खुश हुई। अरसे बाद कहीं बाहर निकलने का मौका मिला था। हेड ऑफिस जाना था। वहां सिर्फ एक हफ्ता क्याम था। ये भी गनीमत था।
میں نے چھٹیاں لے لی تاکہ ٹریننگ کے بعد اپنے عزیزوں سے مل سکوں۔ خالہ اور ان کی 2 بیٹیاں وہاں رہتی تھی، ان سے ملے عرصہ گزر گیا تھا، وہ بھی خوش ہوئی۔ دفتری فرائض ختم ہوتے ہی میں ان سے ملنے چلی گئی۔ مدت بعد روح کے دریچے واہ ہوئے۔ جتنے دن رہی روز سمندر کنارے جاتی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں یوں لگتا جنت میں آ گئی ہوں۔ چھٹی ختم ہونے لگی تو سوچا تھوڑی شاپنگ کر لی جائے۔ اسی روز ہم ایک بڑے اور بارونق شاپنگ سینٹر میں چلے گئے۔ شاپنگ کر کے نکلے اور سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگے تاکہ ٹیکسی مل جائے۔ ابھی ہم سڑک کی دوسری جانب نکلنے کو تھے کہ ایک خوش پوش نوجوان تیزی سے بھاگتا ہوا آیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر کہنے لگا، جلدی سے سامنے والی گلی میں جا کر کسی بلڈنگ کی سیڑھی میں چھپ جاؤ، ادھر فائرنگ ہو رہی ہے۔ ہم نے کچھ نہ سمجھا۔ میں اور میری دونوں خالہ زاد بہنیں عافیہ اور فاریہ دوڑتی ہوئی گلی میں ایک بلڈنگ کی سیڑھیوں میں چلے گئے۔ آنن فانن سامنے ٹرک سے 2 گاڑیاں آتی دکھائی دی۔ سمجھ میں نہ آیا کہ فائرنگ کسی اور طرف سے ہے یا گاڑی میں بیٹھے لوگ کر رہے ہیں۔ شاید 2 گروہ آپس میں الجھ رہے تھے یا پولیس والے تھے، ہمیں کچھ پتہ نہ چلا۔ تھوڑی دیر بعد شور ختم ہو گیا تو ہم باہر نکلے۔ ہمارے ساتھ وہ نوجوان بھی تھا جو قریب کہیں چھپا ہوگا۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ اس نوجوان کی حاضر دماغی نے ہمیں بچا لیا، ورنہ وہ گاڑیاں تو مست ہاتھیوں کی طرح سڑک پر ہم کو رون ڈالتی۔ یہ اخلاق سے میری پہلی ملاقات تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ کراچی میں ایک اچھے عہدے پر فائز تھا۔ اس نے بتایا اب حالات یہاں معمول پر ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسے حادثات ہو جاتے ہیں۔ اتفاق سے ہم نے ایک ہی علاقے کی سمت جانا تھا۔ اس نے کہا آپ چاہیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، اور ہم اس کی گاڑی میں اپنے گھر پہنچ گئے۔ خالہ تسبیح پڑھ رہی تھی، ان کو فکر تھی کہ لڑکیاں جانے کہاں رہ گئی۔ سچ پوچھئے تو شاپنگ میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ شکریہ کے طور پر خالہ نے اخلاق کو دعائیں دی۔ وہ جاتے ہوئے ان کو اپنا کارڈ دے گیا کہ کوئی کام ہو مجھے کہیے گا۔ حادثے کی یاد دل پر لیے میں ملتان واپس لوٹ آئی اور دوبارہ اس طرح دفتر کے معمولات میں کھو گئی۔ کچھ دن بعد یہ واقعہ ذہن سے فراموش ہو گیا۔ ایک دن خالہ سے فون پر بات ہوئی۔ انہوں نے بتایا اخلاق صاحب آئے تھے، انہوں نے تمہارے دفتر کا نمبر مانگا تھا، ہم نے دے دیا تھا، شاید وہ تم کو فون کرے۔ چند دن تو انتظار کیا، پھر مصروفیت میں بھول بھال گئی۔ سال بعد عید کے موقع پر جب دفتر سے اگلے دن چھٹیاں ہونے والی تھی، اس کا فون آ گیا۔ اتنی مدت بعد بھی میں نے اس کی آواز پہچان لی، مگر چپ سادے رکھی تو اس نے اپنا تعارف کروایا۔ میں نے کہا کہ میں نے کئی بار سوچا کہ آپ کو فون کروں، مگر مناسب نہ لگتا تھا۔ البتہ آپ ہمیشہ یادداشت میں موجود رہی۔ آپ کو فون پر اعتراض تو نہیں؟ عید پر تو اپنے سبھی نزدیک اور دور کے ملنے والوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا تو بندہ آپ کو عید مبارک پیش کرتا ہے۔ تبھی میں نے پوچھ لیا کوئی خاص بات کہنی تھی تو کہہ دیجئے۔ کوئی خاص بات نہیں، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اف اللہ یہ کیسا شخص ہے، خود ہی فون کیا اور پھر کھڑاک سے بند کر دیا۔ سچ کہوں تو مجھے بڑا غصہ آیا۔ عجب سرد مہر شخص ہے، اور وہ بھی جس نے حال پوچھا اور اپنا حال کہا، بس مبارکباد دی اور فون بند ہو گیا۔ ہم لڑکیوں کی سرشت بھی عجیب ہوتی ہے۔ افسانے پڑھ کر ہر موڑ پر فلمی ہیرو کا انتظار رہتا ہے۔ میں لیکن ایسی نہ تھی، جانتی تھی عام زندگی میں حقیقتیں کچھ اور ہوتی ہیں، انسانی رویے اور طرح کے ہوتے ہیں۔ مجھے ملازمت کرتے 3 سال ہو گئے تھے۔ والدین گرچہ میری طرف سے مطمئن تھے، لیکن چاہتے تھے کہ میرا رشتہ جلد از جلد کسی اچھی جگہ طے پا جائے۔ ایک ایک کر کے میری ساری سہیلیاں اپنے گھروں کی ہو گئی، میں ہی بس غیر شادی شدہ رہ گئی۔ انسان سوچتا بہت کچھ ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جن دنوں امی میرے لیے کسی بہترین جیون ساتھی کی تلاش میں تھی، اچانک ہارٹ اٹیک سے ابو کی وفات ہو گئی۔ اب گھر کی تمام ذمہ داریاں مجھ پر آ پڑی تھی۔ 4 بہن بھائی مجھ سے چھوٹے تھے، ماں تو صدمے سے نڈھال تھی۔ مجھ ہی کو والد کی جگہ امی اور بہن بھائیوں کو سہارا دینا تھا۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ اب مناسب رشتے نہیں آتے تھے، جب آتے گھریلو مجبوریوں کی وجہ سے انکار کر دیتی تھی، یہاں تک کہ بہن بھائی پڑھ لکھ کر اپنی ملازمتوں پر پہنچ گئے۔ 3 کی شادیاں ہو گئی۔ سچ تو یہ ہے کہ جب کوئی میری شادی کے بارے میں سوال کرتا تو ہنس کر ٹال دیتی۔ اب بھلا کیا، میری عمر رہ گئی تھی شادی کی، ایک بھائی باقی رہ گیا تھا، والدہ تھی
اور میں تھی۔ چھوٹے بھائی کو ملازمت اسلام آباد میں ملی، وہاں ماموں رہتے تھے۔ ان کی چھوٹی بیٹی سے بھائی کی منگنی کر دی۔ یوں میرا بھی اسلام آباد آنا جانا رہنے لگا۔ ایک مرتبہ بھائی اپنا دفتر دکھانے لے گیا۔ ایک صاحب سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مدبر ہو گئی۔ یا اللہ، یہ باروب شخص کون ہے؟ عمر 50 برس ہوگی۔ بھائی ثاقب نے بتایا کہ باجی، یہ ہمارے ایم ڈی ہے، کراچی میں ان کا گھر ہے، آج کل یہاں پوسٹ ہو کر آئے ہیں۔ میرا دل آہستہ آہستہ دھڑکنے لگا۔ غور کیا تو یاد آ گیا کہ صورت جانی پہچانی ہے۔ یہ وہی اخلاق صاحب ہے جنہوں نے کراچی میں ہم کو حادثے کی زد سے بچایا تھا۔ ثاقب کو بتایا تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ باجی پلیز آپ میرے ساتھ چلیں اور ان سے میری سفارش کر دیں تو میری پروموشن جلد ہو جائے گی۔ ویسے یہ بڑے بااصول ہیں، کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ میں نے ثاقب کو ساتھ لیا اور ایم ڈی کے کمرے میں اپنا کارڈ بھجوا دیا۔ انہوں نے فوراً اندر بلوا لیا۔ احتراماً مجھ کو دیکھ کر سیٹ سے اٹھ کھڑے ہوئے، بہت خوش دلی سے سلام اور دعا کی، مگر ان کے چہرے پر خوشی اور دکھ کے ملے جلے تاثرات تھے۔ کیسی ہیں آپ؟ عرصے بعد مجھے یاد کیا ہے۔ اسلام آباد کیسے آنا ہوا؟ میرے لائق کوئی خدمت؟ اور یہ، انہوں نے ثاقب کی جانب اشارہ کیا، یہ میرے چھوٹے بھائی ثاقب ہیں، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں، اسی لیے آئی ہوں کہ ان کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ ملاقات بہت اچھی رہی، گھر آئی تو نہ جانے کیوں بہت خوش تھی، وجہ میں خود نہ سمجھ پائی۔ ثاقب کی ترقی ہو گئی تو امی نے کہا کہ ماجدہ اب تم ملازمت چھوڑ دو۔ میں نے چھٹی لے لی کیونکہ میں ملازمت سے تھک گئی تھی اور صحت بھی متاثر ہوئی تھی۔ انہی دنوں ہم نے اپنے آبائی قصبے میں زمین فروخت کی اور اسلام آباد میں ایک چھوٹا سا گھر لے لیا، کیونکہ ثاقب کی شادی کے بعد ہم اکیلے یہاں نہ رہ سکتے تھے۔ ثاقب نے اخلاق صاحب سے ملنا جلنا جاری رکھا اور ان کو کچھ مجبوریاں بتائی تو انہوں نے کوشش کر کے میرا تبادلہ اسلام آباد میں کروا دیا۔ اس طرح ہم سب اسلام آباد شفٹ ہو گئے۔ یہاں اخلاق صاحب سے ملاقاتیں جاری تھی کیونکہ ان کا ہمارے یہاں آنا جانا تھا۔ ثاقب تو اسی وجہ سے خوش تھا کہ وہ اس کے ایم ڈی تھے، جب کسی کا باس اس کے گھر آنا جانا رکھے تو خوشی ہوتی ہے، اور مجھے اس وجہ سے خوشی ہوتی تھی کہ وہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، وہ ہر موضوع پر بات کر سکتے تھے۔ ذہنی ہم آہنگی، شرافت اور پسندیدگی کے سبب ہم قریب ہونے لگے، مگر ہمارے درمیان ایک حد برقرار تھی، کیونکہ میں اب عمر کے اس دور میں تھی جب جذبات جوالا مکھی نہیں رہتے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ ایک شادی شدہ اور بال بچے دار آدمی ہے۔ ان کے بیوی بچے کراچی میں قیام پذیر تھے۔ ایک ماہ میں 2 مرتبہ وہ اپنے گھر ضرور چکر لگاتے، میری والدہ سے خوب باتیں کرتے، امی بھی ان کو بیٹے کی طرح چاہنے لگی تھی۔ اکثر اخلاق مصروف ہوتے تھے، لیکن کبھی کبھی ہم سب اکٹھے لمبی واک پر جاتے تھے۔ عقیب، ان کی بیوی اور کبھی امی بھی ہمارے ساتھ ہوتی تھی۔ چلتے ہوئے میں خیالوں کی اس دنیا میں چلی جاتی جس کو میں بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ وہ جب مجھے کھویا کھویا پاتے تو پکار کر واپس اس دنیا میں بلا لیتے، ماجدہ بی بی سنو، کدھر ہو؟ واپس لوٹ آؤ، جدھر بھی ہو دیکھو یہ تمہارے ارد گرد کی دنیا کتنی خوبصورت ہے، ان کو بھلا کر کہاں گم ہو جاتی ہو؟ وہ اکثر پوچھتے تم اتنی اچھی لڑکی تھی، تم نے ٹائم پر شادی کیوں نہ کی؟ تو میں دل میں جواب دیتی، آپ جیسا کوئی ملا ہی نہیں، مگر زبان سے کہتی پتہ نہیں وقت کیسے گزر گیا۔ میں وقت کی رفتار کے ساتھ بھاگتی رہی، یہاں تک کہ زندگی کی شام ہو گئی۔ نہ چاہنے کے باوجود ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگے تھے۔ اب میں روز شام کو ان کی پسند کی کوئی نہ کوئی چیز بنا کر رکھتی تھی کہ شاید وہ آ جائیں اور میرے کھانے کی تعریف کرتے کہ تم بہت اچھا پکاتی ہو، تو اکثر کہتے ماجدہ ابھی بھی وقت کی باغ دوڑ تمہارے ہاتھ میں ہے، کوئی اچھا سا جیون ساتھی تلاش کر لو، زندگی کے باقی دنوں کو تنہائیوں کی نظر مت کرو، یہ خود پر ظلم ہے، جبر ہے، گناہ ہے۔ یہ سن کر چپ چاپ حسرت سے ان کی طرف دیکھتی۔ 1.5 سال بعد اخلاق کا یہ مطالبہ زور پکڑنے لگا کہ ماجدہ تم کتنی اچھی تھی، میں تم سے ملا بھی مگر ہماری ملاقاتیں نہ ہو سکی، میں تم کو نہ جان سکا اور تم مجھے نہ جان سکی، حالانکہ تم سے میری پہلی ملاقات کے 3 برس بعد میری شادی ہوئی۔ اب احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیا فیصلہ کرنا تھا اور کیا کر دیا۔ حالانکہ میری بیوی خوبصورت ہے، لیکن ایک روایتی شادی تھی، میں اور میری شریک حیات میاں بیوی ضرور ہیں مگر دوست نہیں۔ مجھ کو زندگی میں ہر وقت ایک کمی محسوس ہوتی تھی، لیکن جب تم سے ملا، زندگی میں جو کمی تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔
ایک دن ان کے دل کی بات آخر کار ان کے لبوں تک آ ہی گئی۔ اگر تم چاہو تو میں تم کو اب بھی اپنا سکتا ہوں، چاہو تو اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتی رہنا، ورنہ علیحدہ گھر لے دوں گا۔ میرے گھر والوں کو اخلاق صاحب کی شخصیت اور عادات بہت ہی پسند تھی۔ جب میں نے امی کو بتایا تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی، پھر بولی، اور اس کی پہلی بیوی، اس کا کیا قصور ہے؟ جب اخلاق صاحب نے ہر پہلو سے امی کو اطمینان دلایا تو وہ راضی ہو گئی اور یوں ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ میں نے بھی پہلی بار سکھ کا سانس لیا۔ والدہ اور بہن بھائی میری اور اخلاق صاحب کی شادی سے بہت خوش تھے، کیونکہ میں نے جوانی بھر اپنے سارے خواب ان کی خاطر چھوڑ کر انہیں پڑھایا لکھایا، شادیاں کی، ان کی منزل تک پہنچایا ہے۔ اب کوئی میرا سہارا، میرا اپنا تھا، میرے دکھ درد کا ساتھی۔ دیر سے صحیح مجھے ایک بہترین آدمی ملا تھا، ویسا ہی جیسا میں چاہتی تھی۔ ان کی توجہ سے رفتہ رفتہ میری صحت اچھی ہونے لگی، برے دن تمام ہو گئے ہیں اور اب اچھے دنوں کی باری ہے، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ اخلاق صاحب کا تبادلہ کراچی ہو گیا، ان کے جاتے ہی میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ اب احساس ہوا شوہر کے بغیر عورت کی زندگی ادھوری ہوتی ہے۔ سوچتی تھی کہ اب کیسے جیوں گی، ساری زندگی تو تنہائی کا عذاب سہتے سہتے گزر گئی۔ چند سالوں کے لیے خوشیاں ملی، وہ بھی ادھوری۔ وہ باقاعدگی سے فون کرتے تھے، مگر اسلام آباد کبھی کبھی آتے تھے، وہ بھی ایک دو دن کے لیے۔ بہت بار اصرار کیا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ کراچی لے جائیں، وہ ہمیشہ ٹال جاتے تھے۔ شکر ہے کہ ان کے کہنے پر میں نے ملازمت نہیں چھوڑی تھی۔ کچھ مصروفیات تو تھی، تنخواہ بھی ہاتھ میں تھی، کبھی آئندہ کا اعتماد تھا، لیکن گھریلو سکھ نصیب میں نہیں تھا۔ میں نے تو ادھیڑ عمری میں بہت شادی سے بچنا چاہا تھا، مگر یہ بندھن بھی میرے نصیب میں تھا۔ میں نے سکھ اور آرام کی خاطر اخلاق صاحب سے نکاح کیا تھا، مگر جس کے نصیب میں سکھ نہ ہو وہ ساری عمر دکھوں کی بھول بھلیوں میں ہی بھٹکتے ہیں۔